बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने जम्मू और कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से हर साल 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन इस मरतबा 27 अक्टूबर को एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि जो आज़ाद कश्मीर की जो पूरी सियासी क़यादत है, बजाय कि वो यौम स्याह मनाए और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे जुलूस करे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और अभी तक बैठे हुए हैं। और वो आज़ाद कश्मीर में एक नया वज़ीर आज़म लाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। 4 साल में आज़ाद कश्मीर में चौथा वज़ीर आज़म आ रहा है। 4 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली थी और क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो बने थे उनके वज़ीर आज़म, और उसके बाद फिर उनको हटाकर एक और वज़ीर आज़म साहब को लाया गया और उसके बाद फिर चौधरी अनवार साहब को वज़ीर आज़म लाया गया। अब एक चौथा वज़ीर आज़म लाया जा रहा है। तो ये क़य्यूम नियाज़ी साहब, फिर सरदार तनवीर इलियास, फिर चौधरी अनवार और अब एक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है उसको सामने लाया जा रहा है कि जी वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म, और इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले से ही उसके जो 3-4 MLAs हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए। और सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मिलकर अपोजिशन करेंगे। और भी बहुत से मामलात हैं जो कि पाकिस्तान से लेके और इस्तंबुल तक फैले हुए हैं, जिसमें जहाँ पे कि पाकिस्तान की हुकूमत और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो कहाँ तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अब क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एक और तब्दीली आ रही है, 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म लाने की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहल में हैं, और मुस्लिम लीग नून कहती है जी कि हमने तो वहाँ पे अपोजिशन करनी है। तो क्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में मिलकर अपोजिशन कर रहे होंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो खेल हो रहा है उसको आपने बयान कर दिया। आपने सही कहा कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें 26 मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए थे। फिर बाद में आप जानते हैं सबको आज़ाद करार दे दिया गया और उसमें से कुछ लोग फिर पीपल्स पार्टी में धकेल दिए गए, कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में धकेल दिए गए। तो अब उसी ड्रामे का एक अगला एक एक्ट है। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम ये गैर अहम बातें हैं। आप किसको हुकूमत देते हैं, ये एक हौसला है, ये एक खेल है जो बस आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ। तो हम अपोजिशन जरूर करेंगे, करते रहेंगे। नून और पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, उनका आपस में गठजोड़ है, कभी एक की बारी कभी दूसरे की बारी। तो हम नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून कोई हकीकी अपोजिशन करने का इरादा रखती है, अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं। तो अपोजिशन हम ही करेंगे और अपोजिशन आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे जो सरापा एहतजाज रहे हैं, आप जानते हैं पिछले कई माह से, और जिनकी नजर है कि जो खेल उनके साथ हो रहा है वो क्या है और वो उसको मजीद सहने को तैयार नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर में एक खेल शुरू हो गया है, वहाँ पे वज़ीर आज़म जो है उसको हटाने और नया वज़ीर आज़म लाने का खेल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी कौमी असम्बली के अंदर नया अपोजिशन लीडर जो है वो लाने पर भी एक खेल शुरू हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और कुछ दीगर पार्टियों के साथ मिलके अपना अपोजिशन लीडर या एक ऐसी अपोजिशन जो कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे एक नई अपोजिशन हो, उसका एक वो लीडर लाना चाह रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी भी काफ़ी मुलाकातें हुई। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके जो वोट हैं वो आपकी तरफ देंगे या वो पीपल्स पार्टी की तरफ दे देंगे?
देखिए, माजी को अगर मैं देखूं तो मुझे तो यही लगता है कि वो बिलाखिर हमारे साथ नहीं जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, वो नून के साथ कोई समझौता करें, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये उनकी सियासत है। लेकिन हमें इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि ये असेंबलियाँ दिखावा है, ना अवाम को इन पे कोई एतबार है। जो ये कर रहे हैं, ये करते रहें, ये सिर्फ एक सुबह शाम कर रहे हैं। इन असेंबलियों की कोई वक़्त नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो कौन अपोजिशन लीडर बन के बैठता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहरहाल एक तादाद इस असेंबली में मौजूद है जो वाक़तन हकीकी एमएनए हैं। हमारे 100 के नज़दीक और हकीकी एमएनए थे जिनको असेंबली में नहीं आने दिया गया, लेकिन जो हैं वो अपनी बात करते रहेंगे। और हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी एक बार कायम हो सके। सलमान अकरम राय साहब, ये बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं। अदालत ने कहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाए अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुलाकात ये नहीं होती, कल भी नहीं होती, उसके बाद भी नहीं होती, तो ये जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना बनाने का, ये इसी तरह लटका रहेगा? देखिए, मुलाकात तो आपने ठीक कहा, हो जानी चाहिए थी। मैं अदालत में सुहेल अफरीदी साहब के साथ मौजूद था। एक फुल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे थे, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ने कहा कि ये आपके साथ जाएंगे, आप इनकी मुलाकात कराइए। कहा कि जो दस्तखत करके लिस्ट देंगे राजा साहब, आपने उस पर अमल करना है। सुपरिटेंडेंट ने अदालत के सामने हमें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम अडयाला पहुंचे तो हमें 1.5 मील दूर रोक दिया गया और सड़क पे ही हमें रुकना पड़ा, बैठना पड़ा और मुलाकात नहीं हुई। तो ये एक सरासर मजाक था, तौहीन अदालत थी। हम बहरहाल अपनी जगह खड़े हैं, हम फिर जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जो पिछले 2 हफ्तों से तन्हाई में रखा गया है, वो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। परसों एक मुकदमे की पेशी है, 2 दफा इस पेशी को पहले टाला गया है, पेशी नहीं होने दी गई। हम परसों तक देखेंगे क्या होता है। अगर हमारी मुलाकात हो जाती है इस मुकदमे की पेशी के दौरान इमरान खान साहब से, तो आगे की वजाहत हो जाएगी। काबीना कैसे बननी है, मुख्तसर काबीना बननी है, बड़ी काबीना बननी है, खान साहब की राय उसमें हमें मिल जाती है परसों तक या नहीं मिलती, फिर हम देखेंगे क्या राय हमें रखना है। सलमान साहब, आप क्योंकि सिर्फ सेक्रेटरी जनरल नहीं हैं अपनी पार्टी के, एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, एक माहिर कानूनदान भी हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा कि सुहेल अफरीदी साहब के लहजे में जो तलखी है वो उसको जवाज़ बनाकर तो उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? और जिस तरह आपकी पार्टी के बहुत से एमएनएज़, एमपीएस जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो सुहेल अफरीदी साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन के ख़तरात बढ़ रहे हैं। देखिए, इसका उनके लहजे से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका लहजा बहुत नफीस था उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये जी। तो एक गेम है ना, एक खेल है जो खेला जा रहा है। लोग समझ रहे हैं बड़े वो सीरक हैं, बड़ी वो फरासत रखते हैं, मुल्क का निज़ाम वो चला रहे हैं, जबकि वो मुल्क को खोखला कर रहे हैं, मुल्क के इदारों को खोखला कर रहे हैं। जो अवाम का एतबार है मुल्क के इदारों पर, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ये खेल होता रहेगा। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो वज़ीर आला हों ना हों, वो असेंबली में हों ना हों, उनका एक रोल है, एक सियासी रोल है, वो अपना रोल अदा करेंगे। खान साहब का एतमाद उनको हासिल है और वो एतमाद इंशाअल्लाह हासिल रहेगा। हम ये समझते हैं कि अब मौका है कि मुल्क को इकट्ठा किया जाए, सुहेल अफरीदी साहब को हुकूमत करने दी जाए। हम समझते हैं सूबे में बहुत सी इस्लाहात हैं जो की जा सकती हैं, जिनको हमें करना है। ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए नौजवान क़यादत को, और मामलात को हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। हमें हकीकत का सामना करना चाहिए, अवाम की राय को तस्लीम करना चाहिए। कोई वजह नहीं कि इस मुल्क में मज़ीद इंतशार बढ़े। सलमान साहब, इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनके 4-5 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं और मीडिया के कुछ सेक्शंस में ये इतलात जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अभी मज़ीद काफ़ी अरसा जो है जेल में रहेंगे, यानी कि अदालतें जो हैं वो उनको कोई रिलीफ़ नहीं देंगी। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, अलीमा खान साहबा भी गिरफ़्तार हो जाती हैं, खान साहब को भी
عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، میں کوئی اعلان تو اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جو بھی ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا، مشاورت کریں گے، ملک کے طول عرض میں مشاورت ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اس وقت تاریخی رول یہ ہے کہ ہم حق بات کرتے رہیں، سچ کی بات کرتے رہیں، آئین کی سربلندی کی بات کرتے رہیں، وہ ہم کرتے رہیں، اور معاشرے کی ہر سطح پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ میں آپ کو بالکل اپنے وثوق سے بتاتا ہوں، ذاتی وثوق سے، کہ 8 سے 6 مہینے پہلے جہاں ہمیں خاموشی نظر آتی تھی وہاں خاموشی نہیں ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اب بات کر رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے ہر ایک کو کہ نہ اس ملک کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، تمام بلند بانگ جو دعوے تھے وہ کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب عوام اور اداروں کے درمیان اتنی بڑی خلیج ہو جو آج اس ملک میں ہے۔ تو ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فتح سچ کا نصیب ہے۔ انشاءاللہ یہ فتح سچ کو بہت جلد نصیب ہوگی۔ سلمان صاحب، آپ کا ایک موقف ہے، آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ان میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ معیشت بھی آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کو اکنامک فرنٹ پر اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر ان کو تاریخی مثالی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کھل کر وزیر اعظم شہباز شریف کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ پبلکلی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کئی غیر ملکی دورے، درجنوں کی تعداد میں غیر ملکی دورے کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سٹیچر ہے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ تو آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو آپ نے اشارہ کیا ڈپلومیٹک، اس کی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتا رہا ہے جو نوجوان ہیں 35 سال سے کم عمر کے لوگ، ان کی 29% جو آبادی ہے وہ بے روزگار ہے، بے روزگار طلب کر رہے ہیں اور ان کو روزگار نہیں مل رہی۔ مجموعی طور پر 22% بے روزگاری ہے۔ یہ سامنے آیا ہے کہ پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے ملک میں۔ یہ ہیں وہ حقیقتیں جنہوں نے زندگی پہ لوگوں کی اثر ڈالنا ہے۔ کس نے کتنے دورے کیے، کتنی تقریبات میں شرکت کی، اس سے آپ کی میری زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک جیو اسٹریٹجک آپ کہہ لیجئے ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک تبدیلی آئی ہے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور امریکی سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک رول دے دیا گیا ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ شاید ہماری افواج کا اس میں کوئی رول ہو، تو ایک رول ہے جو ہمیں سونپ دیا گیا ہے۔ یہ رول تاریخ میں ہمیں کئی بار سونپا گیا ہے۔ یہ ہمیں سینٹو کے وقت بھی دیا گیا جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے موسٹ الائیڈ ایلائی ہیں، جب کہ گلوبل ساؤتھ، جس کو ہم جنوب کی ممالک کہتے ہیں جو آزاد ہوئے تھے، وہ اپنی خود مختاری قائم کرنے کے کہاں تھے، نان الائنڈ موومنٹ کا چرچا تھا۔ ہم نے کہا وی آر دی موسٹ الائیڈ الائز۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں کیا ہوا، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے ایک بڑی سیاسی قوت کو، پیپلز پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے جو کراچی کا حشر کیا، وہاں پہ جو قتل و غارت ہوا، جو گوری بند لاشیں ملی، جو آپ نے ہمارے علاقوں میں کیا، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، جہاں ایک ایسی فصل بوئی گئی آگ اور خون کی جو آج تک وہاں قائم ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جو اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، بہت زیرک سمجھتے ہیں، جو بین الاقوامی طاقتوں کو اپنا پشت پناہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ آج پھر ایک اور دور ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا، مجھے بہت خوشائند نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں بہت فراست سے سوچنا ہوگا کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے۔ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ بہت اہم، ہم نے ان کی اہمیت کو بالکل برقرار رکھنا ہے، لیکن آخری جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ پاکستانی قوم ہے، پاکستانی غریب ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ یہ بتائیں سلمان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے۔ تو پاکستان نے پہلے دوحہ میں مذاکرات کیے افغان طالبان کے ساتھ، اب استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔
خبریں جو آ رہی ہیں وہ کوئی مثبت نہیں آ رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے ایک موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اگر استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ جی افغان طالبان کے ساتھ صرف مذاکرات سے ہی معاملات طے کیے جائیں، تو یہ نیریٹو جو ہے یہ ناکام ہو جائے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی نیریٹو جو ہے وہ جو ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں ہوتا. جی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کر کون رہا ہے، اس کا اپنا اعتبار کیا ہے، اس کو کیا قوم کی حمایت حاصل ہے، کیا اس کی بات پہ باہر والے لوگ اعتبار کر سکتے ہیں. بالآخر تو مذاکرات ہی ہونی ہے نا. ہر جنگ کا جو اختتام ہے وہ مذاکرات ہی پر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج مذاکرات تندہی سے کرنے چاہیے، خلوص نیت سے کرنے چاہیے. اگر جنگ ہوتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. ریاست جنگ میں جاتی ہے تو اس وقت ہم سب کو خاموش ہو جانا ہوتا ہے. اپنی ریاست جو جنگ ہے اس کا تجزیہ بعد میں کیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنگ کو حد الامکان ٹالنا چاہیے. ایک رنگ ہو چکا ہے جنگ کا، آگے اب ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ ہمارے جو اساسی ہیں عسکری، ان کی ضرورت ہمیں پیش نہ آئے اور ہم گفت و شنید سے کوئی معاملہ حل کر سکیں. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا. اس کے بعد کیا ہوگا، کیا جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن ناگزیر جنگ کے بعد بھی پھر مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں نا آخر میں کہ آپ کی پارٹی نے اس پر کوئی صلاح مشورہ کیا ہے چیف منسٹر کے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، کہ ان کے سامنے بھی بہت بڑا چیلنج ہے لا اینڈ آرڈر کا، وہاں پہ بھی روزانہ جو ہیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کل وہ ایک ایس پی صاحب جو ہیں جو کہ ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے، تو ان کے گھر بھی گئے تھے وہ تعزیت کے لیے. تو اگر وہ خود پولیس افسران کی شہادت پر تعزیت کے لیے ان کے گھروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پرابلم تو ہے، کہیں نہ کہیں سے سازش تو ہو رہی ہے. تو بھی اس کو کیسے ٹیکل کریں بالکل گے آپ؟ ہے. اس کے دو پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وادی ترا میں بمباری ہوتی ہے اور 23 معصوم شہید ہو جاتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ریاست کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اس ریاست کی سرزمین پر یا بارڈر پر، وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. تو دونوں باتوں کو ہمیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، وہ پولیس کا کام ہے، وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہونی چاہیے. کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں کہ ناگہانی اموات ہو گئی معصوم لوگوں کی، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ بالکل دوسرا پہلو ہے. ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کی سلامتی اور یگانگت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پولیس کے ہر اہلکار کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ہر اہلکار کے ساتھ کھڑے ہیں. تمام شہید ہمارے شہید ہیں. تو اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج 27 اکتوبر ہے، اور 27 اکتوبر جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر پہ بھارتی قبضے کی وجہ سے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے. لیکن آج 27 اکتوبر کو ایک بہت ہی ایک قابل غور واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ رونما ہوا ہے کہ 27 اکتوبر کے دن یو اے ای کے آرمی چیف ہیں، وہ آج 27 اکتوبر کو بھارت کے دورے پر پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ بھارتی جو آرمی چیف ہے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو یہ جو 27 اکتوبر ہے یہ بہت ہی اہم اور قابل غور واقعات جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. اور آج جب کہ یوم سیاہ ہم منا رہے ہیں بھارت کے خلاف، تو جو اسلام آباد ہے یہاں پر جو سیاسی جوڑ توڑ چل رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ایک نئے وزیر اعظم کو لانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ چل رہا ہے. تو 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم کیا صرف 4-5 مہینے کی مختصر مدت میں کوئی بڑا بریک تھرو کر سکے گا آزاد کشمیر میں؟ تو اس کے لیے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 27 اکتوبر کو آزاد جموں و کشمیر میں اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جاتا ہے. لیکن اس مرتبہ
یہ جو 27 اکتوبر ہے اس پہ یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی نمبرز گیم پوری کر لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی قیادت یہ کہہ رہی ہے جی کہ اس مرتبہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور ہم نے جو چودھری انوار صاحب کی حکومت کی حمایت کی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اب ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چودھری انوار صاحب کی حکومت ہے، جس کے اب کچھ چند ماہ باقی ہیں، تو ان کو ہٹا کر جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا یہ گناہ بے لذت تو نہیں ہے، یا اگر واقعی اس وزیر اعظم کو ہٹانا بہت ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس پوری جو پاور گیم ہے اس کے دو انتہائی اہم پلیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے، اور سابق سپیکر بھی ہیں اسمبلی کے، اور ان کے ساتھ ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے، اور اس وقت تک جو حکومت قائم ہے اس کے وہ وزیر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ شاہ غلام قادر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چودھری انوار صاحب ہیں، ان کو آپ اور پیپلز پارٹی سب مل کے لے کے آئے تھے، اور یہ ایک عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ تھا کہ اپوزیشن ہی تقریباً ختم کر دی گئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو یہ جو حکومت ہے اس کو اب ہٹا کر پھر آپ کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا 2021 کے الیکشن میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں مسلط کیا گیا، اس کا شاخسانہ پہلے پی ٹی آئی نے 2 اپنے وزیر اعظم تبدیل کیا، پہلے قیوم نیازی صاحب، پھر تنویر الیاس صاحب، اور اس کے بعد یہ انوار الحق صاحب ان کے فارورڈ بلاک کے ساتھ سامنے آئے۔ ہم سب نے ان کا ساتھ دیا اور اس امید پہ دیا کہ پارٹیوں کی حکومت ہوگی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس وقت شاید 10 سیٹوں پہ تھی آزاد کشمیر سے منتخب، ہم 4 سیٹ تھے آزاد کشمیر سے منتخب۔ تو ہم نے کہا کہ کارکنوں کو کوئی نہ کوئی اکوموڈیشن ملے گی، کارکن اپنے کام کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انوار الحق صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیوں کی مخلوط حکومت نہیں ہے بلکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ تو بطور ایم ایل اے میرے حلقے تک میں محدود ہو گیا، بطور ایم ایل اے فیصل صاحب اپنے حلقے تک محدود ہو گئے، تو ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس تجربے کی ناکامی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نے اپنا رول جو ان کو اپوزیشن میں ادا کرنا چاہیے تھا، اس وقت شاید 5 لوگ رہ گئے تھے، اب تو شاید 4 رہ گئے، تو انہوں نے جو رول ادا کرنا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ رول ادا نہیں کر سکی۔ تو پھر گنجائش نکل آئی ایسے لوگوں کی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک ایسا موب کریٹ ہوا، اس موب نے کوئی لاجیکل کوئی ان لاجیکل ساری باتیں وہاں چلتی رہیں۔ تو جب یہ مرحلہ آیا، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا ہوا اور وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے یہ شریک ہیں فیصل صاحب بھی اس مذاکرات میں، انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں نے پہلے 2 دن اس سے 4 دن پہلے ہم نے یہاں مرکزی حکومت کو کہا کہ آپ اپنے وزراء بھیج دیں، اس لیے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں سنسیئر نہیں لگتے۔ تو آزاد آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ آزاد کشمیر کسی قسم کے افراتفری کا متحمل نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم ایل او سی پہ رہتے ہیں۔ تو وہ جو مذاکرات تو پہلے ہوئے تھے اس میں جو 10 نکات تھے، وہ 10 نکات بھی 6-8 مہینے میں آزاد کشمیر کی حکومت پوری نہیں کر سکی۔ وہ آپ اس معاہدے کا ذکر کریں جو 2024 میں ہوا تھا، جی، جو انہوں اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ بھی نہیں اور ہوا، پھر 2025 میں ایک اور ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ جب معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت بھی جو ان کو ابتدائی اقدامات کرنے تھے، فرض کریں کہ جی ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پہ جو ممبران اسمبلی تھے یا مہاجرین کی سیٹوں میں ان کو وزارتوں سے فارغ کرنا تھا، وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک اندازہ یہ ہوا کہ ایک اور کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو جو آپ آزاد کشمیر میں ہم کرائسس پہ کرائسس تو نہیں دیکھ تو سکتے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے تمام ایم ایل ایز ایک پیج پہ ہیں؟ جی، ایک پیج پہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں، انہوں نے خط وط بھی لکھا تھا
کہ شہباز شریف صاحب کو کہا جی کہ ہم حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. جی ان کا خیال تھا کہ جی حکومت میں انوار، ہماری جو مرکزی مجلس عاملہ ہے وہ 1 سال پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ ہمیں حکومت سے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ 29 حلقوں میں 33 حلقے ہیں، ہم اپوزیشن میں تھے. ہم 29 حلقوں میں اپوزیشن میں تھے تو ہمارے کارکن شور مچا رہے تھے کہ بھائی آپ، اب مشکل میرے لیے تھی یا پارٹی کے عہدیداران کے لیے کہ حکومت کی مخالفت بھی نہیں کر. لوگ کہتے تھے بھائی آپ ایک طرف مخالفت کرتے، ایک طرف آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مخمصے کی صورتحال تھی. جی فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اب آپ انوار چودھری صاحب کی کیبنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور اب آپ ان کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں. میرا خیال ہے وہ شاید خود ہی ہٹ جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تھا کہ انوار الحق چودھری جو ہے اس کے پیچھے جو ان کے بارے میں ایک عوامی جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹرن کوٹ ہیں، ایک لوٹے ہیں. ان کے پیچھے پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی، مسلم لیگ نون بھی کھڑی ہوگی، مسلم کانفرنس بھی کھڑی ہوگی، تو تجربہ ناکام ہو گیا. اب وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے شاہ غلام قادر صاحب سے کیا ہے کہ اپریل مئی کے بعد تو یہ حکومت جو ہے اس کا فنکشن ختم ہو جائے گا. آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہٹا کے وزیر اعظم؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو یقیناً یہ ایک حکومت جس وقت بنائی گئی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس صاحب جب کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے نااہل ہوئے تو امیڈیٹلی حکومت بنانی پڑی، اور اس وقت چونکہ یہ فورڈ بلاک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور حکومت میں کولیشن کا حصہ بنی، اس بنیاد پہ کہ ایک سیاسی نظام کے اندر جو لوگ جیت کر آتے ہیں حلقوں کے کام اور مسائل ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور سب سے بڑھ کر بات، آپ خود کشمیری بھی ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لگاتار کچھ ایسے حقوق اور دیگر مسائل تھے جو ایک اس کی لیگیسی میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جس پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی پارٹیاں اور حکومتیں بات کیا کرتی تھیں. لیکن جب یہ حکومت بنائی گئی تو 48 ووٹ اس کو کاسٹ ہوئے اور اپوزیشن کا سپیس ختم ہو گیا، اور اس سپیس ختم ہونے کی وجہ سے ریاست میں عوامی حقوق کی کمیٹیاں بنی، اور وہ کرتے کرتے اس قدر آگے نکل گئیں کہ آپ دیکھ لیں کہ 3 دفعہ ریاست کا نظام مکمل بند ہو گیا اور وفاقی حکومت کو آ کر ڈائریکٹلی معاہدہ کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اور قطعاً غیر مناسب بھی تھا. اور اس کے بعد ہم سب لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ سیاسی جماعتیں، قیادت کہیں نہ کہیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. آج یہ حکومت بنانا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ اپریل کے بعد شاید حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور 4-5 ماہ میں کوئی حکومت کیا ڈیلیور کر سکتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن سیاسی نظام سوچ کی بحالی کے لیے، پولیٹیکل ورکر کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کے لیے، عوام کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا اور ان کا، جی سر، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ورکر ہے، جی سر، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلا گیا؟ دیکھیے ہمارا ورکر کہیں نہ کہیں ڈیمورال ہے، ہمارے ساتھ یقیناً وہ ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس کی ہمدردیاں جڑ گئی ہیں. وجہ یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا، یہ وہ حقوق تھے جو کشمیر کی لیگیسی میں چلتے آ رہے تھے، جس پہ حکومت بھی بات کرتی تھی اور اپوزیشن بھی بات کرتی تھی. جب اپوزیشن بھی ختم ہو گئی، حکومت بھی ختم ہو گئی، تو کسی نہ کسی کو تو یہ بات کرنی تھی، اور وہ بیانیہ کہیں نہ کہیں حقوق کی کمیٹیوں کے پاس چلا گیا، اور پھر اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری ریاست ایک ایسے دھانے پہ آج کھڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مشکل ہے. آج ہم حکومت بنانے نہیں جا رہے، ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں بنانے جا رہے ہیں، اور بلکہ اس نظام کو چلانے اور بچانے جا رہے ہیں. سیدھی سی اچھا، بات. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. تو پھر آپ مل کر، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ چلیں ایک پارٹی حکومت بنا لے گی اور دوسری اپوزیشن بنا لے گی؟ دیکھیے، نون تو پہلے دن سے ہی پچھلے 1 سال سے اپوزیشن میں جانا چاہتی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی چونکہ حالات ایسے ہوئے کہ پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عددی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت فارم کرنا مسلم لیگ نون کی نسبت تھوڑا سا آسان تھا. تو ایسا اس میں کوئی اس طرح کا کنسنسس نہیں ہے. لیکن کل مسلم لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، عوام کے اندر جانا ہے، تو میرے خیال میں ماحول کے مطابق اسی طرح ہی ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ورنہ تو دیکھیے، ایک سیاسی ورکر جب سڑک پہ نکلتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس حد تک جانا ہے. لیکن جب ایک جتھا بن جائے تو پھر آپ نے خود صورتحال دیکھی کہ کیا ہوا، اس کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات بھی نہیں رہا. تو اس کو ایک دائرے کے اندر لانا
اور نظام کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی نظام کو ریاست میں آپ کے وزیر اعظم پہ اتفاق ہو گیا ہے؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جس کو بھی وزیر اعظم نامزد کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں ایم ایل ایز اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، نہ کوئی پرابلم ہوگا۔ اچھا شاہ غلام قادر صاحب، ایک تھوڑی سی آپ کے لیے میں مشکل پیدا کرنے لگا ہوں، لیکن آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، مشکل سے آپ نکل بھی سکتے ہیں۔ آج یوم سیاہ تھا تو آپ کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک جگہ پہ لائن آف کنٹرول کے پاس کوئی جلوس ولوس نکالا، وہاں پہ انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، ذرا سنیں ان کے نعروں کی ترتیب کیا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، جناب محمد شہباز شریف زندہ باد، فیلڈ مارشل سعید صفری زندہ باد، جناب ایئر چیف مارشل جناب بابر صدو زندہ باد، ہمارے نیوی کے کمانڈر نوید اشرف صاحب زندہ باد، جناب شہر شمشاد صاحب زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، محمد نواز شریف صاحب زندہ باد۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی ترجیحات میں سب سے آخر میں چلے گئے ہیں، تو کیا یہ پوری آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کا یہی خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے آتے ہیں، اس کے بعد سروسز چیف آتے ہیں، اس کے بعد آخر میں نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں جی، پاکستان مسلم لیگ پورے پاکستان میں، دنیا میں آزاد کشمیر، نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ۔ شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جی وہ میرے قائد ہیں، تو اس لیے نواز شریف صاحب تو پہلے نمبر پر نواز شریف صاحب ہی ہیں، یہی ہماری پالیسی اور ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ اچھا اب فیصل صاحب، مرکز میں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں، پنجاب میں آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اگر آپ آزاد مسلم لیگ نون جو ہے یہ بیٹھ جائے گی اپوزیشن میں اور پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، تو اس کے اثرات تو پورے پاکستان پہ پڑیں گے؟ آنے سے میرا نہیں خیال، چونکہ آپ کے سامنے پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے باہر رہ کر مسلم لیگ نون کو ووٹ کی صورت میں سپورٹ کیا۔ یہاں پر بھی آج کی جو میٹنگ ہے میرے خیال میں وہ اسی حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر اپوزیشن میں بیٹھے گی یا ووٹ دیے بغیر اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اور پھر ویسے بھی آپ نے 7-8 ماہ بعد ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو اگر آپ نے ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایک ساتھ حکومت میں رہ کر میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں رہتا، اور اس کے اثرات میں نہیں سمجھتا کہ وفاق میں ہوں گے۔ جی آپ جی بنیادی طور پر ہم نے چونکہ پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یہ مخلوط حکومت کا تجربہ ہی ناکام رہا آزاد کشمیر میں، اس لیے اس تجربے کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو جس طرح مرکز میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بار بار کہنے پہ بار بار درخواست کرنے کے باوجود وہ مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہو رہی، تو ایگزیکٹلی وہی سوچ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں ہے۔ جی ہم تو ان کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں ہم ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، یا اپنی اکثریت ثابت کریں، حکومت بنائیں، ہم اس حکومت سازی میں رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اچھا ہم نے تو آپ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں، تو آپ کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے؟ اکثریت تو ہم نے کل ہی ثابت کر دی تھی۔ اچھا کل ہم نے رات ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے دینا نہیں ہے، بات طے ہوگی۔ جو ووٹ تھے کل ایک کھانے پہ ہم نے ایک، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس تمام ممبران جتنی اکثریت ضرورت ہے وہ شامل ہے، تو ایز سچ ووٹ تو ہمارے پاس پورے ہیں جتنی تعداد ہمیں چاہیے، لیکن ایز اے پارٹی چونکہ یہ ہماری جماعت کا قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ جو بھی کرے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز پورے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ اچھا آپ سے 1-2 سوال اور کرنے ہیں، ایک میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور وزیر بلدیات جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ راٹھور صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ کو یاد ہے نا یہ پہلے پیپلز پارٹی کے بھی وزیر اعظم رہے ہیں؟ بالکل رہ چکے ہیں، صدر بھی رہ چکے ہیں، صدر بھی رہ چکے پارٹی کے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، پھر یہ ادھر ادھر گئے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اب پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا گروپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جی جی، تو یہ جو سیاسی وفاداریاں بدلنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں عوام کی اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے۔
تو ان پولیٹیکل ٹرن کوٹس یعنی کہ لوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ جو حکومت بنائیں گے اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت کم ہوگی؟ سر تھوڑی سی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا بالکل سوال تو درست ہے. آزاد کشمیر میں یہ جو لوگ اس وقت بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ایم ایل ایز ہیں، جس میں ان کے بیٹے، ان کے بھائی، باقی لوگ شامل ہیں، ان کا آلریڈی پیپلز پارٹی میں ایک سپیس اس وجہ سے موجود تھا کہ یہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں تھے. جب یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایم ایل ایز ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح سے کینڈیڈیٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آئے. اور اس سے ہٹ کر بھی جو پچھلے دنوں ہم نے لوگوں کو شامل کیا پیپلز پارٹی میں، تو ان کا سپیس پیپلز پارٹی میں موجود تھا. تو اگر تو صرف حکومت بنانے کی بات ہوتی پھر تو یہ بات درست سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس پہ الیکشن لڑنا ہے. اچھا، تو یہ مستقبل کی 2026 کے الیکشن کی حکمت عملی بھی تو ہے. یہ 2026 کے بعد بھی یہ آزاد کشمیر کے صدر ہی ہوں گے پھر؟ صدر ہونا ہو لیکن الیکشن ضرور لڑیں گے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، جس پہ آپ نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، تو آزاد کشمیر کے عوام نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر عدم اعتماد کیا. اب آپ اس کے سگنیٹری ہیں. جی جی جی. تو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا آپ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ سر دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اور ہماری قیادت کے اور ہمارے، یہ اب معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے. اور اگر کسی نے بھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی، مسلم لیگ، نون کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو جو طے کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پورا بھرپور اپنا کردار ادا کریں، چونکہ اس فیصلے اور معاہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی قوت شامل ہے. اور اس فیصلے پر دستخط ہونے سے پہلے اس کو پرائم منسٹر پاکستان کی اپروول کے بعد اس کو سائن کیا گیا ہے اور اس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کی قیادت شامل ہے. تو میرے خیال میں اب یہ چیلنج ہے، یہ حکومت ایک حکومت نہیں ہوگی بلکہ ایک چیلنج ہوگا، اور اگر کہیں اس میں کمی و کوتاہی دیکھی گئی تو اس کا خمیازہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. جی شاہ غلام قادر صاحب، اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ یہ 3-4 مہینے کی حکومت آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور اپریل مئی سے پہلے یہ کوشش کریں گے 6-7 ہزار جو اسامیاں ہیں اس پہ ان کو فل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی 8-10 ارب روپیہ بھی ہے اس کو بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے لوگ بھرتی کرائیں گے، پیسے خرچ کریں گے، یا اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ جو بھی پیسہ خرچ کرنا ہے میرٹ پہ کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو امیر صاحب بات ہے، جب اپوزیشن میں ہم ہوں گے تو ہمیں پھر یہ اختیار آ جاتا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں. انوار حکومت میں تو ہمارے 4 وزیروں کی وجہ سے ہماری زبان بندی تھی، جو ہم نہیں کر، لوگ بھی نہیں مانتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کے وزیر ہیں اور آپ ہمیں یہ آ کے بھاشن دے رہے ہیں. اب صورتحال بالکل مختلف ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بھرتیوں میں ہم نے اپنے دور میں NTS کیا تھا ٹیچروں کی بھرتی میں. اگر وہ اسی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے مطابق اگر کریں گے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ جو 10 ارب روپیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سوشل ویلفیئر کا انڈومنٹ فنڈ، اس کو ادھر سے ادھر کرنے کے اگر انہوں نے کوشش کی تو بھرپور انشاءاللہ مزاحمت بھی کریں گے، اور جو قانونی طریقہ ہوگا، جو آئینی طریقہ وہ اختیار کریں گے. اچھا فیصل صاحب، ایک تو یہ بتائیں، یہ 6-7 ہزار اسامیاں ہیں اور 10 ارب روپیہ بھی ہے، اور ایک آپ کا جو معاہدہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پتھر پہ لکیر ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اس کے مطابق تو آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ 16-20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو آپ سارے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے لا رہے ہیں تو ان کو پھر اب ان کو وزارتیں دیں گے اور خود وزارت نہیں لیں گے. دیکھیے سر، ایک تو سب سے پہلے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی لوگوں کو ان بھرتی کرنے کے لیے اور ان پیسے کو خرچ کرنے کے لیے آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک مضبوط اپوزیشن ہمارے سامنے ہوگی، ایکشن کمیٹی موجود ہے، اور اب اتنا چیزوں کو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک تاثر ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا
ये मुआहदा है, उसमें 20 की और इसमें जो 20 की है, पीपल्स पार्टी पहले से ये तय कर चुकी है कि वुज़रा और मशीरों समेत इस 20 के फिगर को क्रॉस नहीं करेगी, और ये इस वक्त कैबिनेट बनेगी वो इसी 20 के फिगर के अंदर रहते हुए ही बनेगी। तो ज्यादा कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेगी। वो फिर ये वजीर आजम आपका होगा, लेकिन हो सकता बाकी है, वजारतें आपकी नहीं होंगी। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। चलें, ये बड़ी आप एक बहुत मेरा ख्याल है कि जुआ खेल रहे हैं, बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं आप, पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतज़ार करेगी आप गलती करें और ये आपको पकड़े। ऐसा ही होना चाहिए, और यही सियासत है पाकिस्तान में, ऐसी ही सियासत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादर साहब और फैसल मुमताज़ राठौर साहब की, आपने बात सुनी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मरकज़ के साथ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन होगी और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत करेगी। सिर्फ अप्रैल मई तक इन्होंने हुकूमत करनी है, और देखना ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा रिस्क पीपल्स पार्टी ले रही है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल है, इसमें ये कितनी कामयाब होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त नई हुकूमत के सामने है वो ये है कि जो पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं और सियासी क़यादत है, उस पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल करवाया जाए, क्योंकि वो एतमाद बहाल होगा तो ये सियासी जमातें मुस्तकबिल में भी सियासत कर सकेगी। बसूरत दीगर इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।